हग लो मेसी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और ये है खबर से तजिए तक। हंसिए मत, हैरान मत होइए, मैंने कोई नाजेबा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आजकल नाजेबा लफ्ज बहुत चला है 2-3 रोज के अंदर। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है वो अभी यहां मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो लफ्ज है हग लो मेसी, ये है कांग्रेस से दिया है किसको? मोदी के लिए। यानी ये कि मोदी साहब की जो हग लो मेसी है, यानी वो जब सबको जो गले लगाते हैं अमेरिकी सदर को, कभी चीनी सदर को, कभी फ्रेंच प्रेसिडेंट को, पता नहीं किस किस को, वो नाकाम हो चुकी है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का चर्चा है। देखिए हमने कहां से कनेक्ट कर दिया और कहां से लेके आए गुफ्तगू को, और वाकई इस वक्त पाकिस्तान का सेंटर स्टेज पे आ चुका है। पाकिस्तान कल जो एक क्वाड्रिलैटरल मीटिंग हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर आपने देखा कि टर्काई के फॉरेन मिनिस्टर आए, मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर आए, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर आए फैसल, और एक बहुत ही कलीदी किरदार इसहाक डार साहब ने जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने अदा किया है। हाँ, उसके बाद एक ज्वाइंट एलामिया नहीं आया, वो उस पर एक सवाल उठ भी रहा है, लेकिन इसहाक डार साहब ने आके बात की है और वहां पे उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है, उन्होंने एक सिग्नल किया है कि हो सकता है कि अमेरिका ईरान के माबैन गुफ्तगू हो। अच्छा, ज्वाइंट एलामिया ना आने की वजह गालिबन शायद यही है क्योंकि आपको मालूम है कि ये जब से जंग शुरू हुई है ईरान, अमेरिका, इसराइल के माबैन, हर रोज एक नई डेवलपमेंट होती है, तो सैबोटाज होने का खतरा वैसे ही लाहक होता है। यानी अगर कल ये बयान अगर आ जाता कि ये डेवलपमेंट होने जा रही है और फिर आज एक नई डेवलपमेंट हो जाती तो हो सकता है एक सिट बैक हो जाता। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ये मेरा तज्जिया है, एक बहुत ही मुनासिब स्ट्रैटेजी, एक मुनासिब तर्ज अमल अपनाया गया कल कि कोई ज्वाइंट कम्युनिक नहीं आया है और इसहाक साहब ने आके ये बात बताई है। कल वो चीन भी जा रहे हैं और चाइना का जाना भी इसकी भी एक बहुत ज्यादा अहमियत है। चाइना इसके अंदर एक तरह से आप समझिए कि गारंटी देना चाहता है कोई भी पीस प्रोसेस के अंदर, मतलब इसका मतलब ये कि चीन को बिल्कुल भी अलग नहीं रखा जा सकता, और ये इस बात की रियलाइजेशन खुद अमेरिका को भी है और दीगर खित्ते के ममालिक में भी है। बहरहाल जो ये 4 रुकनी ममालिक ने कल जो किरदार अदा किया है, जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, मेरा मुल्क सर फहरिस्त है, मैं यही बोलूंगा, इट्स इन लीडिंग पोजीशन राइट नाउ। उसके अंदर सऊदी अरेबिया, मिस्र और टर्काई, ये जो 4 ममालिक थे, इनकी जो ये क्वाड्रिलैटरल मीटिंग जो बनी है, ये इसी महीने में रियाद के अंदर एक 10 मुल्क की इसके अंदर ये एक ब्लॉक बना है, जिसमें से 4 मुल्कों ने ये बेहतर समझा कि वो इस्लामाबाद के अंदर कॉन्फ्रेंस आके करेंगे। अभी नेशनल सिक्योरिटी के एक हवाले से जो है एक मीटिंग हुई है, उसके अंदर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, उसके अंदर 4 वज़राए आला थे, उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान से भी वजीर आला थे, AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और फिर पावर मिनिस्टर्स भी थे। तमाम लोगों ने ये कहा है कि पाकिस्तान के मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये बहुत खुश आइन बात है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी देखा जाएगा। और ये कहा है कि सप्लाई चेंज में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं हो रही, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं गिवन द कॉन्टेक्स्ट कि जिस तरह की जंग जा रही है। खुद इसहाक डार साहब ने कहा है कि 20 जहाज़ों को इजाज़त मिल गई है, उनको जाने दिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए से। और अभी एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, बिल्कुल एक वेरीफाइड वीडियो है कि जब पाकिस्तान का जहाज़ जा रहा है तो गालिबन ईरानियन सोल्जर्स हैं या पासदारान इनकलाब के कुछ एहलकार हैं, वो उनको सल्यूट भी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की जो है तारीफें हो रही हैं, मगर साथ साथ जब डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात की बात चल रही है तो कुछ डिरेलमेंट की भी कोशिशें की जाती हैं, यानी इसराइल की तरफ से वो चाहता है केओस हो दुनिया भर के अंदर। अभी अमेरिका भी कभी ये बात करता है, कभी दूसरी बात करता है। आप जो मेरे टिकर्स देख रहे होंगे, इसके अंदर हमने यही लिखा है कि जब मुज़ाकरात की बात जा रही है तो साथ साथ डिसरप्शन की भी बात जा रही है। अभी 2 घंटे पहले एक चैनल पे मुशाहिदुल्लाह हुसैन साहब बैठे हुए थे, उन्होंने एक बहुत ही ज़ुबानी बात की और बिल्कुल सही कहा, बल्कि बिल्कुल डायरेक्ट बात की कि डोनाल्ड ट्रंप की अब एक मॉडस ऑपरेंडी ये हो गया है कि वो ख्याली पुलाव बनाता है और ज्यादा वो भड़कियां मारते हैं। यानी है कि वो कहते थे कि भाई जो है, भाई साहब हम जो है तबाह बर्बाद कर देंगे अगर ईरान ने ये नहीं किया, फिर अगले रोज वो मुज़ाकरात की बात करते हैं। यानी खुद कलामी की भी उनके अंदर एक कैफियत है और अब इसके ऊपर बाकायदा बहस हो रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो वाकई कुछ उनके साथ मेंटल इश्यूज हैं या नहीं है। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात अगर होते हैं अमेरिका ईरान के माबैन किसके जरिए होंगे। अभी दावा किया जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको ये कहा है कि इस वक्त ईरान में वो जिससे मुज़ाकरात कर रहे हैं उनका नाम है, जो ईरान के पार्लियामेंटेरियन है, गालिबाफ साहब, मोहम्मद बाकर गालिबाफ साहब, उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान डायरेक्ट मना करे कि नहीं, हमारे अमेरिका से कोई बराह रास्त मुज़ाकरा नहीं हो रहा है, कुछ दोस्त ममालिक शामिल है। ये मुज़ाकरात अपनी जगह, लेकिन 4 उसके अंदर ईरान में तबाही भी मचाई गई है, लेकिन ईरान ने रिटेलिएट भी किया है। इंपॉर्टेंटली अरब के अंदर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को
امریکہ اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے، جس میں سے رپورٹڈلی کچھ اب اس پہ بھی کچھ کانفلکٹنگ رپورٹس آ رہی ہیں. ساتھ ساتھ اصفہان کے اندر یونیورسٹی کو اٹیک کیا گیا ایران کے اندر. ایران نے بھی ریٹیلیٹ کیا کل، جو بلکہ پرسوں انہوں نے ریٹیلیٹ کیا، اور پھر انہوں نے جو ہے بہت سے جو خلیجی ممالک کے اندر ایران کے بقول جو امریکن لنکڈ انڈسٹریز تھیں یا فیکٹریز تھیں، مثال کے طور پہ یو اے ای میں، بحرین میں ایلومینیم کی، وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا. اور پھر اسرائیل کے اندر حیفا کے اندر آئل فیسلٹی کو انہوں نے ہٹ کیا. اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے 4000 لوگ زخمی ہیں اسرائیل کے اندر. اگر اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ 4000 لوگ زخمی ہیں تو اس کے اندر پروبیبلٹی، جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہے، کہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر شاید ہلاکتیں بھی زیادہ ہوں. بہرحال ساتھ ساتھ لبنان کے اندر خبر یہ ہے، خود یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے کہ 3,70,000 بچے گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں، اور اس وقت لبنان جو ہے وہ ایک طرح سے آپ سمجھیے کہ ایک دوسرا غزہ بنتا جا رہا ہے. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں. آج ہم نے ایک مہمان کو دعوت دی ہے جو کہ ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں، اور پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکی ہیں، اور بہت ہی ایک مفصل تجزیہ کرتی ہیں، اور بہت سے حوالوں سے ہم سے پوچھیں گے اب کی کیا اسٹریٹجی پاکستان کی ہوگی آگے کے حوالے سے اگر ڈسرپشن ہوتی ہے. یہ بھی ناظرین بائی دا وے بہت کریٹیکل ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس ہفتے شاید کچھ فیصلہ ہو جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصمہ ودود صاحبہ، دفاعی تجزیہ کار ہے. بہت شکریہ عاصمہ صاحبہ. کل پاکستان ایک سینٹر سٹیج پہ نظر آیا، آپ کی ایک تعریفیں ہو رہی ہیں دنیا بھر کے اندر. سعودی عربیہ، ٹرکی، ایجپٹ، سب نے آ کے آپ کی تعریفیں کی. ساکر صاحب نے ایک بہت ہی ایک پرو ایکٹیو رول ادا کیا ہے، لیکن خطرہ یہی لاحق ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے امپلسو بیہیویئر کی وجہ سے. کبھی وہ کچھ بیان دیتے ہیں، کبھی وہ کچھ بیان دیتے ہیں. آپ یہ انٹیسپیٹ کرتی ہیں کہ جو پیس پروسیس کے لیے جو پاکستان کوشش کر رہا ہے اس میں کچھ خاکم بدہن کچھ سیبوٹاج کر دیا جائے، اس کو ڈسٹرب کر دیا جائے؟ دیکھیے جی، پہلے تو بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے نا کہ کیا اس میں ایسی پروبیبلٹی ہے اور اس کو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. پروبیبلٹی امریکہ کی طرف سے ڈسٹرسٹ کی ہمیشہ سے ہے. وہ ہمیں بھی ہے، وہ ایران کو بھی ہے، وہ ان باقی اسٹیک ہولڈرز کو بھی ہے. یہ ایک بہت ہی سیڈ ایسپیکٹ ہے اس پوری سچویشن کا کہ امریکہ نے اس پوری سچویشن میں جہاں اپنی گڈ ول لوز کی ہے، جہاں پہ اپنی ایک کہتے ہیں ملٹری مائٹ کی ایک اسٹیٹس لوز کیا ہے، وہاں پہ اس نے اپنا ایک ٹرسٹ لوز کیا ہے. ٹرسٹ یوز کیا ہے اپنے ورڈ کے ساتھ ابائڈ بائی کرنے کے لیے. ٹرسٹ یوز کیا ہے کہ مڈل ایسٹ کو وہ سیکیورٹی وہ پرووائڈ کر سکتا ہے جو کہ اس نے ان بیسز کو حاصل کرتے ہوئے پرومس کی تھی. ٹرسٹ یوز کیا ہے کہ اس کی پریورٹی میں پوری دنیا ایکول ہے، اسرائیل کا ایج نہیں ہے، اس میں بھی ایک بہت مس ٹرسٹ ہے. اور ٹرسٹ یوز کیا ہے کہ ہم جیسے اب ایک انیشیٹو ہم نے لیا ہے اپنے نیبر کے ساتھ، اس میں ہمارے ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم اس میں ملٹیپل اسٹیکس ہیں ہمارے. تو یہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے، لیکن پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بہت کلیئرلی پیس کے لیے نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے اگر ہمیں ایکسٹرا مائل بھی جانا پڑتا ہے نا، اپنے آپ کو اپنے ویجیلنٹ رہیں، اپنے مطلب کیپ آل دا آپشنز اوپن، بڑا اینالیٹیکلی ہر چیز کو دیکھیں. اننیسری آپٹمزم میں نہیں جانا چاہیے. ہم جس بندے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، جس اینٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی بہت ہیسٹی ڈیسیجن لے سکتا ہے. جیسے کہ بالکل ابھی عمان میں نیگوشیشن نیئر ٹو کنکلوژن تھی اور وہاں پہ اس نے اٹیک کر دیا. یہ سب کچھ مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے سارے پازیٹیو نیگیٹو کنسیڈر کرتے ہوئے بھی ہم نے پیس کے لیے ٹرائی کرنا ہے، پیس کے لیے وہ انیشیٹو لینا ہے. یہی ہمارا ایک سٹینس ہونا چاہیے جس پہ ہمیں اسٹیک فاسٹ رہنا ہے. اس میں ہرڈرز آئیں گے. اچھا، اس میں آسما صاحبہ ورلڈ وار 3 اوکے، تو ورلڈ وار 3 جب آپ اوائڈ کریں گے تو اس کی رسپانسبلٹی آسما صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ زیادہ ہوئی. اوکے، میرا ایک سوال لے لیجیے گا. آپ نے بالکل یہ کہا ہے کہ اس میں سارے پروسیس کو دیکھنا بھی ہے، زیادہ آپٹیمزم کا بھی اظہار نہیں کرنا، لیکن اپنا کام بھی کرنا ہے. ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ پاکستان کا کردار ایز اے فیسلیٹیٹر زیادہ سوٹیبل ہے، ناٹ ایز اے میڈیٹر. یعنی یہ کہ میڈیٹر تو پھر یہ بھی میڈیٹر کا کام ہوتا ہے نا کہ پھر وہ کچھ گارنٹیز دیتا ہے کہ نہیں اگر ایسا ہوگا تو ہم کریں گے. اگر فرض کریں اس گارنٹی پہ بیک سٹیپ ہوتا ہے یا بیک سلائڈنگ ہوتی ہے، وہ اور یہ ہو چکا ہے 2 دفعہ پہلے بھی ایران اور امریکہ کے مابین جو مذاکرات ہوئے ہیں، پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں پاکستان پہ ایک بیگیج آئے گا. تو فیسلیٹیشن کی حد تک ہی رکھا جائے نا اپنے کردار کو. دیکھیے جی، یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل وہ کیا کہتے ہیں نا، ہم ویکیبلری ایسپیکٹ میں جا رہے ہیں. اور یہ میں اس بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب وین یو ار اے پارٹ آف ڈیل، وین یو ار پارٹ آف اے نیگوشیشن، آپ چاہے میڈیٹر ہوں چاہے آپ فیسیلیٹیٹر ہوں، آپ اس چیز کا حصہ ہوتے ہیں.
اس میں سے اگر کچھ چیز پلس مائنس اوپر نیچے ہوتا ہے وہ پورا کا پورا جو ہول سسٹم ہوتا ہے نا جو اس ایکٹیویٹی کو انیبل کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی امبریلا میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم چاہے میڈیٹ کریں چاہے ہم فیسیلیٹیٹ کریں, ہمیں اپنے آپ کو ویجیلنٹ رکھنا ہے, اس کے تمام ایسپیکٹس کو دیکھنا ہے. وی شوڈ ناٹ بی ویری آپٹیمسٹک اینڈ وی شوڈ بی ویری ویجیلنٹ. مگر ہمارا گول جو ہے وہ پیس ہے, ہم نے پیس سیکیور کرنا ہے کیونکہ وی آر ورکنگ ورلڈ وار 3. دس از بگ ریسپانسبلٹی. دا ہول ورلڈ, پوری دنیا کی ویل بینگ آپ کے کندھوں پہ. تو اس میں آپ اپنے آپ کو کسی بھی پوری کینوس میں آپ کہیں پہ بھی پلیس کریں گے, ریسپانسبلٹی ہیومنگس ہے. تو آپ فیسیلیٹیٹ کریں یا میڈیٹ کریں, لیکن اس کے پروز اینڈ کونز انالائز کر کے ویجیلنٹلی اینڈ ویری انالیٹیکلی اس کو آپ نے اپروچ کرنا ہے. ہماری ابھی تک ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے, ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں, سلو اینڈ اسٹڈی جا رہے ہیں. ہم ایک انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو میڈیٹ کرنے میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور ابھی تک ہم کچھ ایسی چیز اس میں سے کیا کہتے ہیں نا وہ کرٹیسائز کرنے کے لیے مل نہیں رہی. ہماری اس وقت گورنمنٹ, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری اسحاق ڈار صاحب, everything is very perfectly articulated at this moment. اچھا, اسی سوال میں مزید آپ نے جیسے کہا کہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہو جائے گی, لیکن جو بھی یہ کردار ایک ہی آپ کو نظر آتا ہے. ابھی میں نے انٹروڈکشن میں بھی یہ پوائنٹ ریز کیا ہے, میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہوں گا. کل ایک جوائنٹ کمیونیک نہیں آیا ہے, اسحاق ڈار صاحب آ کے انہوں نے خود ہی بتایا ہے, اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ سوری دوبارہ بولیے. کل جوائنٹ کمیونیک جو چاروں وزراء اعلیٰ وزیر خارجہ تھے ان کی طرف سے نہیں آیا ہے. خود اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ یہ گفتگو رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جو ان کی ایک میٹنگ ہے اس کے حوالے سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تو بہت تھی کہ اس میں سے کوئی پازیٹیو چیز نکلے گی, مگر ہم اس کو ایز پارٹ آف اے چینج پروسیس کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز ابھی انیشیٹ ہوئی ہے. کل اٹ واز دی فرسٹ میٹنگ. جو آبزرویشن یا جو فیڈ بیک ڈار صاحب نے دیا ہے وہ پازیٹیو ہے. ہاں, اس کو ایک بہتر کیا کہتے ہیں ڈکلریشن کے طور پہ اگر بتایا جاتا تو چیزیں بہت زیادہ کنکریٹ ہوتی, مگر ہم یہاں اس کو بہت ہی کیا کہتے ہیں اس کو بہت ہی کریٹیکلی اینالائز کرنے سے بہتر ہے ہم اس کو ایک فی الحال ایک رکھتے ہیں کہ لیٹ دا پروسیس میچور, لیٹ سی وٹ دس ڈسکشن کس طرح سے یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے اس اولڈ پروسیس کو. دس از اے بگر انڈیور. یہ ایک بہت بڑی ایک وینچر ہے جو پاکستان نے ٹیک اپ کیا, اور ماشاءاللہ اس نے ہمیں ایک ایسا جیو پولیٹیکل پوزیشننگ دی ہے جو ہم ڈیزرو کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہاں تک یہ ہم اس کے کوئی ابرپٹ ریزلٹ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم کہیں کہ اس کا کل ریزلٹ نکل آئے تو یہ ایک انریلسٹک ایکسپیکٹیشن ہوگی, لیکن اٹ واز اے گڈ اسٹیپ بٹ اٹ واز اے فرسٹ اسٹیپ. لیٹس سی, ایک تو اس کی ڈکلریشن آ جائے, اس کے لیے ہمیں آپٹیمسٹکلی ویٹ کرنا چاہیے. دوسرا ہے اٹس اے پارٹ آف ہول پروسیس دیٹ ول گو اہیڈ. آپ یہ نہ یہ چیز وزیر خارجہ لیول پہ میچور ہو سکتی ہے, نہ اس میں سے کوئی ریزلٹ نکل سکتا ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ایکسچینج آف اوپینین ہوئی ہے, ایکسچینج آف ایکسپیکٹیشن ہوئی ہے. لیٹس سی یہاں سے آگے. This is a very quite interesting comment you have made, that we don't have to be critical اس حوالے سے کہ جو ہے ہم ایویلیویشن کریں چیزوں کے حوالے سے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بالکل یہ پاکستان ایک اس میں ہمیں پروسیس کو میچور ہونے کی ضرورت ہے, اور پھر جو ساری چیزیں ہیں, اور ظاہر بات ہے میرے بھی ایک تجزیہ یہ ہے میرا, آپ بھی اس سے شاید غالباً اتفاق کریں کہ ابھی ہر روز کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. آج اگر ہم ایک اعلامیہ جاری کر دیتے ہیں, کل ایک اور نئی سچویشن ڈیولپ ہو جائے تو پھر ایک طرح سے سٹ بیک بھی ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ چین کی بھی اس کے اندر ایک انوالومنٹ ہے, اور اس وقت اسحاق ڈار صاحب جو ہے کل جو ہے چین بھی جا رہے ہیں, اور چائنا نے ایران کو بھی یہ میسج ڈیلیور کیا ہے, کنوے کیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں. چائنا کا لیول آف انٹرسٹ اتنا ہائی کیوں ہے؟ دیکھیں, یہ تو سب سے جو اس کل سے لے کر آج تک کی جو میٹنگ وغیرہ ہوئی وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں, دیٹ واز اے بگ ایونٹ. مگر ایون بگر دین دیٹ از اسحاق ڈار صاحب وزٹنگ چائنا. دیکھیں, ہم نے ایک بہت ہی پرفیکٹ بیلنس رکھا ہے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا, اور امریکہ اینڈ چائنا کی اکنامک فرکشن کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, دیٹ ایگزسٹ. اس کے علاوہ بھی جو دا کویسٹ آف سپریم مائٹ, وہ بھی دنیا میں مطلب یہ ہے کہ انہی دونوں میں مین فرکشن آپ کو نظر آتی ہے, دو اینٹیٹی.
لیکن ہم نے ان دونوں کے ساتھ ایک پرفیکٹ بیلنس رکھنا ہے. اس وقت ہم امریکہ کے لیے ایک ایسی جنگ میڈیٹ کروا رہے ہیں ایران کے ساتھ جس میں چائنا کی انفارمیشن اپیرنٹلی نظر آتی ہے ایران کی ٹورڈ, اور وہ کسی طریقے سے اسے انفلوئنس بھی کر سکتا ہے. تو اس وقت چائنا کو انگیج کرنا واز اے وائز ڈیسیژن. ایک تو ہمارے لیے بیکاز ٹو اسٹیبلش دا بیلنس, ڈپلومیسی کا بڑا خطرناک امتحان ہے پاکستان کا اس وقت. ہم وہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنس بھی مینٹین کر سکیں اور چائنا کو بھی کنونس کر سکیں کہ لیٹس کنٹریبیوٹ پازیٹیولی ٹو اوارڈ دس. یہ جو ایک کیا کہتے ہیں مس ایڈونچر کیا گیا ہے اور اس کے جو امپیکٹ پوری دنیا پہ آ رہے ہیں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے جوائن ہینڈ ود اس, اور بڑا اچھا فیڈ بیک چائنا کی طرف سے آیا ہے اور وہ اس نیگوسیشن کو اس نے ویلکم کیا ہے. تو اٹ از دیٹ اگر میں اس کو ریٹ کروں نا تو آپ کا جو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے یہ ادار صاحب کی طرف سے اس سے بڑا انیشیٹو ہے کہ وہ چائنا وزٹ کر رہے ہیں, انہیں انگیج کر رہے ہیں, ان کی ساتھ ولنگنس دے رہے ہیں. اس سے یہ جو ایک میں نے کہا نا کہ ایک چین پروسیس ہے اس میں اور اسٹرینتھ آئے گی اور وہ اور افیکٹو ہوگا اور ویل بی کلوزر ٹو آر گول دیٹ از پیس ان دا ریجن. ٹرو اور ویری ٹرو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بھی ہم نے یہ دیکھا ہے 2 دفعہ ایران اور امریکہ کے مابین جب بھی مذاکرات ہوئے پچھلے سال جون کے اندر, اور جو عمان میں ہوئے تھے 28 فروری سے پہلے, اس میں خود عمان کے فارن منسٹر نے بھی کہا تھا کہ بہت ساری چیزوں پہ ایران راضی ہو گیا تھا. اور آج کا بھی بیان ہے کہ ایران نے تو کبھی مطلب ان کے کسی آفیشل نے بیان دیا ہے کہ ہم نے کبھی بھی نیوکلیر ویپنز بنانے کا نہیں سوچا, لیکن نان پرولیفریشن کے حوالے سے ہمارے پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ ہے, یعنی اس پہ بھی اب کنسیڈریشن ہو رہی ہے. اور اس طرح کی باتیں پہلے بھی تھی کہ ایران بہت سی چیزوں میں لچک دکھا بھی رہا ہے اور پھر یہ سارے سیبوٹاج ہو جاتی ہیں چیزیں. اب مجھے آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ اس پیس پروسیس کے اندر اگر یہ بحال ہوتا ہے, انیشیٹ ہوتا ہے, اللہ کرے ہو جائے, کسی بھی طریقے سے اگر ہوتا ہے ہو جائے, اس میں ٹربل میکرز وہی ہوں گے جو پہلے تھے یا کچھ اس کے اندر اب نئے لوگ بھی آ سکتے ہیں, نئے ممالک بھی آ سکتے ہیں؟ دیکھیے جو ٹربل میکرز ہیں وہ تو وہی ہیں جو پہلے تھے, وہ اب بھی رہیں گے. باقی جو کنسپیریسی تھیوریز وغیرہ آ رہی ہیں نا آپ کی کیا کہتے ہیں ویسٹ کی جانب سے, انہیں ہم فی الحال کنسپیریسی تھیوری بھی لے سکتے ہیں, اس کے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. اگر جو ہم جو کہ ویسٹ جن پہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ود اسرائیل سو اینڈ سو ایسوسیٹڈ, ان کی ول بھی اس میں شامل تھی. اگر ول شامل تھی تو اتنے نان سینس, اتنے unnecessary, اتنے ان ڈپلومیٹک کمپلیمنٹس ایکسچینج نہ ہوتے ٹرمپ صاحب کی طرف سے ٹو اندر ہیڈ آف اسٹیٹ. تو آپ اس چیز کو نا ابھی فی الحال ہم جو نئی اینٹیز جن کو ویسٹ پل ان کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ دیر از اونلی دیٹ کین بی دیر ویل وش اور کنسپیریسی تھیوری ایز لانگ ایز سم تھنگ کنکریٹ ڈونٹ سروس. کیونکہ آپ کے ایکشنز کچھ اور بتا رہے ہیں, آپ کی باتیں کچھ اور بتا رہی ہیں, لیکن جو ٹربل میکر ہے دیٹ ہیز بین there for the last 40 years اور the troublemaker will still be the same. ابھی بھی آپ دیکھیں نا تو کہیں پہ بھی آپ کو امریکہ اسرائیل کی طرف سے گارنٹی دیتا نظر نہیں آتا. وہ اپنی طرف سے اپنی وشز, اپنی نیگوسیشن, اپنی پیس کے لیے وہ نیگوسیشن کی بات کرتا ہے اور اس میں کہیں ایک ہلکی پھلکی آ جاتی ہے کہ بھی اسرائیل سپورٹ کرا, لیکن اسرائیل کی گارنٹی کوئی نہیں دے رہا امریکہ. ہاں بالکل, یہ آپ نے بات بالکل بجا فرمائی. ہمیں وہ ایسپیکٹ اس پہ اپنا فوکس رکھنا چاہیے کہ وہ ایسپیکٹ ہے, اس نے پہلے بھی ٹربل کریٹ کیے, وہ اب بھی کرے گا, بیکاز اس کا انٹرسٹ اس میں ہے نا کہ یہ ریجن جلے. اچھا اس میں ابھی مارکو روبیو نے بھی الجزیرہ کو انٹرویو دیا ہے, اس کے اندر وہ جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے انہوں نے فرمایا ہے, انہوں نے ایک طرح سے ان کی باتوں میں گفتگو کے اندر مجھے لگ یہ رہا ہے کہ he is trying to create more differences between the Muslim states, جو کہ ایک حد تک جنہوں نے سب نے ڈس ایسوسیشن کا اظہار تو کیا کہ ہماری فضائی حدود نہیں استعمال ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے ابھی انٹرویو کے اندر یہ کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ یو اے ای کے انٹرسٹ کو اس نے ہٹ کیا ہے, کویت, بحرین اور جتنے بھی ریجن کے اندر خدشات ہیں, خطرے ہیں, جو ان کے بیسز ہیں وہاں پہ اس نے حملے کیے ہیں ایران نے, تو اس وجہ سے ایران پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ون وے اور دی اندر اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ کھلوا دیا جائے گا, یعنی یہ مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں پھر بھی کھلے گا, مذاکرات نہیں کامیاب ہوتے تو انٹرنیشنل کوئی ملٹری فورس بن سکتی ہے. آسما آپ کے سامنے تمام چیزیں ہیں. یورپ نے ابھی تک کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا ہے, بہت سے جو امریکن الائیز ہیں وہ بھی انٹرسٹ شو نہیں کرتے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوانے کے لیے کوئی جوائنٹ ملٹری آپریشن کیا جائے. تو پھر یہ جو اس نہج کا بیان آ رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے جب انرجی پرائسز جو کہ اس وقت $116 پر بیرل کروڈ جو آج کراس کر گیا ہے مزید بڑھتی جائیں گی, تو آپ کو لاسٹ یہی ہوگا کہ کوئی یوز آف فورس ہوگا, اس کے ذریعے سے تمام اتحادی مل کے کریں گے؟
देखिए यूज ऑफ फोर्स के हवाले से तो ये है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर ले भी लेंगे तो आप उसे सस्टेन कैसे करेंगे। अमेरिका जब भी बूट्स ऑन ग्राउंड देता है वो इनिशियली तो बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है, अफगानिस्तान में भी हो गया था, वियतनाम में भी हो गया था, लेकिन उसको वो सस्टेन कभी भी नहीं कर पाता। अगर आप मतलब ये देखिए कहीं 14 साल के बाद दे लीव इन अ वेरी मिस्टीरियस वे और कहीं 20 साल के बाद दे लीव इन अ मिस्टीरियस वे, ठीक है, तो इसको सस्टेन करना प्रॉब्लम होता है। बाय फोर्स अगर आप ले लेंगे तो दैट इज नॉट ए सस्टेनेबल सोल्यूशन। और बैरा हरमस पे अगर प्रॉब्लम आपका स्टार्ट हो जाता है जो 5 साल 10 साल 20 साल चले तो आपकी दुनिया तो स्टोन एज में चली जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी आप देखिए ना कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अमेरिका उसका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो शायद वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बाय फोर्स ले भी ले, मगर वहां सस्टेनेबल पीस वो कैसे इंश्योर करेगा, जो कि वो कहीं नहीं कर सका, ना इराक में, ना वियतनाम में, ना अफगानिस्तान में। तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। वी नीड अ पीसफुल रिकंसिलिएशन एंड अ पीसफुल सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर दिस क्या कहते हैं एनर्जी ट्रांजिट। तो हम यहाँ पे हमारे पास अमेरिका को भी ये बात समझनी चाहिए, देयर इज ओनली वन ऑप्शन एंड दैट ऑप्शन इज पीस। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये वो पूरी दुनिया की फ्यूचर से खेलने वाली बात है अगर आप कोई ऐसा मिस एडवेंचर करें जो कि आप सस्टेन ना कर सके। और इस वक्त कोई भी इसके मतलब पहले तो चलो नेटो उनके साथ मतलब थिक एंड थिन में दे वर टुगेदर, इस वॉर में तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या कहते हैं उनका प्लस माइनस भी बराबर नहीं पड़ रहा। उनको भी समझ नहीं आ रही कि इस वॉर में जाएंगे तो इस वॉर में से निकलेंगे कैसे, और इस वॉर में जाके अगर हम कुछ चीज एक्वायर कर लेते हैं तो उसे सस्टेन कैसे करेंगे, और अगर सस्टेन ना कर सके तो पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट आएगा, वो प्रेशर कैसे लेंगे। तो ये बहुत मुख्तलिफ एक सिनेरियो में अपने आप को इंडल्ज करने वाली बात है। इसका सोल्यूशन सिर्फ पीसफुल है, और लेट्स होप पाकिस्तान, टर्की एंड इजिप्ट गेट सम गुड डील फॉर बोथ द एंटिटीज सो दैट द पीस जो एक पीस आए वो सस्टेनेबल रहे, लॉन्ग टर्म रहे, और एक नॉर्मलाइज हो दुनिया। हम एक बहुत ही एक क्या कहते हैं एक हार्ड रोड की तरफ हम जा रही है दुनिया, वो बहुत स्लाइड कर रही है। डोमिनोज इफेक्ट है जो रोजाना के हिसाब से पड़ रहा है। जितनी दिन ये अनरेस्ट चल रही है इस रीजन में, उतनी देर दुनिया एक डोमिनोज इफेक्ट की तरह एक रोलर कोस्टर की तरह क्या कहते हैं एक कियोस्क की तरफ जा रही है। तो हमें ये चीज देखनी है। आसमा, ये आपने जैसे बहुत ही आपने एक गहरा नुक्ता बयान किया कि फोर्स के जरिए से हासिल भी कर लेंगे तो वही वाला हाल होगा जो अफगानिस्तान के अंदर सारे मामला थे। अब मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। अभी इंडिया के अंदर बहुत आप जयशंकर साहब जो थे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जिस तरह के नाजेबा जबान इस्तेमाल की है, और फिर एक तरह से फिर उनको भी ख्वाजा आसिफ ने जो जवाब दिया वो भी कहीं ना कहीं नाजेबा ही था। लेकिन जो इस वक्त चल रहा है, इंडिया जो है इस वक्त बिल्कुल लग ये रहा है कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हो चुका है एक तरह से, और वहाँ की जो अपोजिशन जमात है कांग्रेस, वो मोदी को बाकायदा ताने मार रही है कि आप जो है एक तरह से नाकाम हो चुके हैं, कि आप जो दावा करते थे कि हम ही हैं जो डिक्टेट करते हैं, हम ही पोजीशन, हमारी पोजीशनिंग ज़्यादा स्ट्रांग है, हम डिप्लोमेसी को मौका देते हैं, हम जो है लोगों के मसाइल को हल करवा सकते हैं। इंडिया इज ऑफ द कार्ड राइट नाउ, वो बिल्कुल डिस्कार्ड हो चुका है। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, ये इसकी क्या वजूहत आपको समझ में आती है? देखिए, इसमें मैं बेसिकली इंडिया अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, और उसको फोकस करना चाहिए। आपकी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि आपने दुनिया में एक रोल प्ले नहीं करना। इस पूरी सिचुएशन में अगर आपको सस्ता तेल ईरान से और रशिया से मिल रहा है तो आपकी प्रायोरिटी वो है कि आप सस्ता तेल ईरान से और रशिया से ले लें। आप इंटरनेशनली अपना रोल प्ले नहीं करना चाहते, आपको अपनी इकोनॉमी, अपने लोगों पे फोकस करना है, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम विद इट। मगर जब एक और मुल्क ये इनिशिएटिव ले रहा है, आपका पड़ोसी ये इनिशिएटिव ले रहा है, वो लार्जर दुनिया के इंटरेस्ट में स्टेप इन करने की कोशिश कर रहा है, एक बड़ा एंडेवर करने की कोशिश कर रहा है इन द वेल बीइंग ऑफ द होल वर्ल्ड, तो आपको उससे इंटिमिडेट नहीं होना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ी गलत बात है। बट आई हैव नो ऑब्जेक्शन कि अगर इंडिया अपनी इकोनॉमिक सेंट्रिक पॉलिसी रख रहा है, अपनी पीपल सेंट्रिक पॉलिसी रख रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 चलने वाली है। दे डोंट केयर। दे जिस तक उन्हें पता चला है कि भाई एक जगह पे क्राइसिस आ गया, यहाँ से भी सस्ता ऑयल पकड़ो, वहां से भी सस्ता ऑयल पकड़ो, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन ऑन दैट। लेकिन then you when your neighbor is doing it, you get jealous and you get intimidated, और फिर आप below the belt comment देना शुरू करते, इससे मुझे एतराज है। नहीं, और ये बिलो द बेल्ट के साथ साथ उन्होंने एक अभी पाकिस्तान नाज़रीन बता चलो फॉरेन ऑफिस ने भी इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स को जवाब दिया है एक तरह से,
پاکستان کی وجہ سے انہوں نے الزام لگایا ہے انڈیا نے, جو کہ بالکل ایک جھوٹ پر مبنی الزام تھا کہ سسٹمیٹک مائنورٹیز کو یہاں پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں. ان کو یاد دلایا کہ انڈیا کے اندر, ہندوستان کے اندر کس کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں. بہرحال تو ہندوستان اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہے, اس وقت شدید لیول کی فرسٹریشن ہے کہ پاکستان کا ایک سینٹر سٹیج اور گو بٹوین کا جو کردار جو کہ دنیا مان بھی رہی ہے ایک طرح سے, اس کی جو بھی اس کا فریم ورک ہو, فیسلیٹیشن ہو, میڈیشن ہو, دس از ڈفرنٹ ڈبیٹ, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ انٹو دس, بٹ دی پوائنٹ از پاکستان is on the leading position right now, and all the warring factions are trusting Pakistan. This is quite incredible and we need to respect this regardless koi bhi government ho. I think this is beyond the matter of politics, اور کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے وہ ہر سے بالکل الگ ہے. آصف صاحب میرے 2-3 اور سوالات آپ سے ہیں. اس وقت گراؤنڈ انویژن کی بھی بات چیت چل رہی ہے, خبریں ہیں کہ اس وقت خدشہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے, اور خدشہ کیا ہے وہ تو رپورٹس نیو یارک ٹائمز سے بھی رپورٹ کر دیا ہے, وال اسٹریٹ جرنل نے بھی رپورٹ کیا کہ اراؤنڈ 4000 سولجرز کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر. کچھ ایئر بورن جو ان کی فورسز ان کی ڈپلائمنٹ ہوگی کہ جو پیراشوٹس کے ذریعے سے بیٹل گراؤنڈ میں جا سکتے ہیں. خرق ایک آئل فیلڈ ہے, اس پہ قبضے کی بات چیت چل رہی ہے. لاسٹ یہی لگتا یہ ہے کہ اگر ناکامی امریکہ کو ہوتی ہے مختلف فرنٹس میں, کیونکہ وار آف ایٹریشن تو یہ بن چکی ہے, اس کے اندر بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ امریکنس اور اسرائیل انٹرسٹ اب تک تو ناکام ہوتے جا رہے ہیں. آخر میں آپ کو یہی لگتا ہے کہ اگر ان کی تمام چیزیں ان کو سبکیاں ملیں گی تو پھر وہ آخر میں یہی کریں گے کہ وہ گراؤنڈ انویژن کریں گے؟ دیکھیے جو ایک ایلیمنٹ آف مسٹرسٹ چل رہا ہے نا, وہ یہ بھی ہے کہ شاید یہ نیگوسیشن سے ٹائم بائی پریپیئرنگ بوٹس آن گراؤنڈ سے. اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ افغانستان میں کیا تھا, روڈ سائڈ ملیشیاز تھے نا, they were not equipped, they were not trained, they were in چپلی and شلوار قمیض, right? لیکن انہوں نے سسٹین کیا بوٹس آن گراؤنڈ, اور پھر ایونچولی اس کو چھوڑنا پڑا امریکہ کو. ویتنام میں کیا تھا, ویتنام پہ تو بیچارے بیئر فیٹ تھے, ان کے پاس تو اینڈ پہ ویپنز بھی نہیں تھے, they were using sticks with the human feces on it and get مطلب ایک بندے کو مارنے کے لیے بعض دفعہ 10 ویتنامی اپنی جان دیتے تھے ایک امریکہ کو وہ ایک کٹ لگانے کے لیے. تو بیسکلی یہ وار آف ول ہوتی ہے. اب یہاں پہ وار آف ول کے ساتھ یہ ہے کہ دس از اے ویل آرٹیکولیٹڈ ٹریڈ آرمی جو پچھلے 40 سالوں سے اس جنگ کے لیے پریپیئر کر رہی ہے. جب سے سینکشنز لگے ہیں دے نو دس ڈے ول کم. تو بوٹس آن گراؤنڈ کو تو ایک طریقے سے, اور پھر یہ ایم کریں کہ ہم نے جزیرے لینے. اب جزیروں کو سراؤنڈ کرتا ہے وہ دو سائڈ سے 3 سائڈ سے ایران, ایج اس کا ہے میزائل, اس کو آپ کے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ یو اے ای میں, سعودی عربیہ میں, بحرین میں, اسرائیل میں میزائل ہٹ کر سکتا ہے تو کیا اپنے جزیروں تک وہ ہٹ نہیں کر سکے گا؟ ابھی کیا کہتے ہیں ایک علیحدہ پیراڈائم کی یہ وار ہے. اس سے پہلے آپ نے ایسی سیگمنٹڈ وار کی وجہ سے, اگر آپ عراق کو دیکھیں, صدام حسین when he was caught باقی ساری فوجی باہر بھاگ گئے. لیکن اس سچویشن میں when خمینی کا شہید, رائٹ, پوری دنیا کو نہیں پتا تھا کہ خمینی شہید ہو گئے, لیکن ایران کے اندر ایران کی آرمی کو, ایران کی گورنمنٹ کو پتا تھا کہ باقی سب کچھ جو ہوا ہے یہ خمینی صاحب کی شہادت کے بعد ہوا ہے. The system is so integrated and tight and articulated, it's tight. خمینی صاحب وہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے انسٹرکٹ کر رہے ہیں. جب تک کہ مشتبہ خمینی صاحب نہیں آئے تب تک آپ کو لگتا تھا کہ his spirit is actually guiding them or everything is happening. So there is a different kind of war this time. اور اس میں اگر بوٹس آن گراؤنڈ دیں گے تو اس کے ڈفرینٹ ڈینجرز ہیں, اور امریکہ از ویری ویری سینسٹیو ان ریسیونگ کافنز. اللہ میں معاف کرے, جان ہر انسان کی قیمتی ہے, چاہے وہ امریکن ہے چاہے وہ ایرانی ہے, لیکن this is something that they are sensitive about. تو یہ ایک بڑا مختلف قسم کا انڈیور ہے. یہاں پہ جانے سے پہلے ٹرمپ کو 1000 دفعہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. This is not something that can reward him like he wants. جو وہاں پہ اس وقت امریکہ میں 2 روز پہلے جو وہاں پہ احتجاج ہوئے ہیں جس سطح کے ہوئے ہیں, اراؤنڈ کم سے کم 10 لاکھ لوگ جو تھے وہ مختلف شہروں میں جمع ہوئے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بادشاہ انہوں نے کہا ہے کہ وی ڈو ناٹ وانٹ اے کنگ ان اے کنٹری, اس طرح سے انہوں نے باتیں کی ہیں. اوبویسلی ڈیموکریٹس نے اس کو لیڈ کیا ہے. تو یہ مڈ ٹرم الیکشنز کے پہلے اس وقت پاپولیرٹی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے کم ہو چکی ہے. وہاں پہ ناظرین سروے پولز بھی آ چکے ہیں. تو یہ اگر گراؤنڈ انویژن کی بات اگر وہ کرتے ہیں, بوٹس آن گراؤنڈ ہو جاتا ہے, تو جو پاپولیرٹی جو اب بہت اس کا جو سنکنگ ہو رہی ہے تو مزید سنک ہو جائے گی,
اور نومبر تک معاملات ہو سکتے ہیں ٹرمپ کے ہاتھوں سے باہر نکل سکتے ہیں. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ اون نہیں کر سکے کہ یہ ایک وار ہے. یہ اسے ایک آپریشن کہنے کی کوشش کریں کیونکہ کانگریس کو بائی پاس کر کے ٹرمپ نے ایک وار سٹارٹ کر دی ہے. دس از سم تھنگ دیٹ از لائک وہ ان کی کانسٹیٹیوشن کو بالکل کیا کہتے ہیں نگیٹ کر کے ایک وار انیشیٹ کی گئی ہے دیٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف امریکن پیپل, اور کانگریس سے اس کی اپروول نہیں لی گئی تھی. تو اب یہاں پہ ملٹیپل چیزیں, پھر ان کے اپنے مسئلے, پھر ان کی امیگریشن کی جو انٹرنیشنل قسم کی ایک پالیسیز ہے, پھر آئس جس نے لوگوں کی جان لی ہے وہاں پہ, پھر مختلف چیزیں جمع ہو گئی. اور وہاں پہ جو یہ ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے اس سے پتا چلا ہے کہ ٹرمپ کی پاپولیرٹی نے پہلے بھی ٹک نوز ڈائیو بفور جب یہ لاسٹ اس کا نوکنگ ہوا تھا, مگر اس دفعہ تو اس سے بھی زیادہ فورسفل ہوا ہے. تو یہ دس مسٹ بی گیونگ دا پریزیڈنٹ نائٹ میئر, کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن میں اگر وہ اپنی پوزیشن چھوڑ دیتے تو ہیل بیکم ٹوٹلیس, پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی بھی جو پچھلا ایران کا آپریشن ہے اس میں جو امپیچمنٹ کی ایک موومنٹ چلی تھی وہ چند ووٹوں سے دیٹ گاٹ فیلڈ. مگر اس دفعہ اگر مڈ ٹرم الیکشن کے بعد یہ سچویشن تبدیل ہوتی ہے تو ایوری اسٹیپ ہی ول ٹیک ول بی کوسچنڈ, اور وہ اتنا ایک مشکل ان کے لیے مینجمنٹ ہو جائے گی امریکہ کی, اور اسپیشلی ود دس وار ایٹ ہینڈ اٹ ول بیکم امپاسبل. ایک اور بات میں یہاں پہ ایک مینشن کرنا چاہوں گی, ورتھ مینشننگ ہے, یہ نو کنگ جو ڈیمانسٹریشن ہے یہ چند ایکٹرز ہیں اور چند سنگرز ہیں. رابرٹ ڈینیرو اور جین فونڈا اس کا فیس ہے, ایک فٹنس ایکسپرٹ ہے اور ایک ایکٹر ہے. انہوں نے یہ موومنٹ چلائی ہے. یہاں پہ ابھی ایک نیوز چل رہی ہے نسرین شاہ کے بارے میں, دیٹ از سو ہارٹ بریکنگ. اچھا آسما, میں لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گا, آپ نے بہت ہی آپ سے مفصل گفتگو مل رہی ہے, یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک ایران کے حوالے سے ظاہر بات ہے اس وقت تمام مسلم امہ کو اتحاد کی ضرورت بھی ہے, لیکن اوبیسلی نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ کے اندر ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کے حساب سے دیکھتا ہے چیزوں کے معاملات کو. جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے کہ کین وی اینٹیسپیٹ اور پریڈکٹ potential security network that would include Iran, Saudi Arabia, Pakistan, Turkey, Egypt to safeguard the interest of West Asia, یا یہ صرف خواہش ہی رہ جائے گی کیونکہ اس کے بعد بھی اگر احساس نہیں ہوگا کہ ہم سب کا مشترکہ دشمن کون ہے اور ہم آپس میں لڑ لیں گے تو پھر اس کا نقصان تو ہوگا. پھر دیکھیے بیسکلی تو یہ پورا انڈیور جو کیا گیا ہے یہ ابراہم اکارڈ اور بورڈ آف پیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انٹرسٹ ان کا دوسری طرف ہے, ہمارا ہے کہ ہمیں اس ریجن میں پیس انشور کرنا ہے, لیکن ہمارا پیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ایک اس آئیڈینٹی کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس پہ ایک بڑی کریٹیکل آئی رکھیں اور آپس میں یونٹی ڈیولپ کریں. جب تک ہم آپس میں یونٹی, ابھی ایران نے یہ بتا دیا کہ he with few friends like us in Egypt and few more, we are more capable of defending this region than any outsider. کیونکہ آؤٹ سائڈ جب امریکہ یہاں آیا اس کی پریورٹی اسرائیل کو بچانا تھا, اس کی پریورٹی ان ملکوں کو بچانا نہیں تھا, لیکن ہماری پریورٹی یہ ملک, یہ ریجن ہے. تو یہ چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ خواب رہ جائے گا, یہ ایکچولائز ہو جائے گا, اس سے ایکچولائز ہونا چاہیے. اگر ہم نے اس ریجن میں پیسفلی رہنا ہے نا, اس ریجن میں تھرائیو کرنا ہے, جیسے دبئی, جیسے کے ایس اے, جیسے بحرین, جس طریقے سے یہ تھرائیو کر رہے تھے اس کو سسٹینیبل رکھنا ہے نا, تو اس ریجن کو پیسفل ہونا پڑے گا, اور اس کی پیس ہم انشور کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کی پریورٹی ہے. اس کے علاوہ آؤٹ ورلڈ سے اگر ہم آؤٹ سائڈ سے کسی کو بلائیں گے اور یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم اس کی پریورٹی ہو جائیں گے, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا آسما غدور صاحبہ, آپ نے ہمیں ایک تفصیلی وقت دیا اور تفصیلی گفتگو آپ سے رہی اس حوالے سے جو جنگ کے مابین جو چیزیں, جو پاکستان کا ایک کردار جو ہے دنیا بھر کے سامنے نمایاں ہو کے بھرا ہے, اس کو آپ سیاست سے ہٹ کر دیکھیے, اس کو آپ اپنی پسند ناپسند سے ہٹ کر دیکھیے. دیکھیے کہ کچھ اس کے تقاضے ہوتے ہیں, کچھ اس کے آپ پاکستان کی سکسیس کو ایسے گوش کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کا لوکل میڈیا مت دیکھیے, آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیجئے کہ وہاں پاکستان کے کردار پر کیا کیا تعریفیں کی جا رہی ہیں. اس کا دوسری کڑی بھی ملا لیجئے کہ چین, امریکہ, ایران سب پاکستان پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی ایک گلوبل ایمرجنس, اور کسی ایک میں کل ایک بہت ہی آف دا ریکارڈ کسی مشہور اور معروف بین الاقوامی امور کے ماہر سے بات کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان از این انوملی, یعنی یہ کہ پاکستان کا جو کیس اسٹڈی ہے وہ انوملی ہے, یعنی یہ کہ یہ کوئی نارم نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو بھی
آپ تھیوریز لگا سکتے ہیں کسی بھی ملک پر, پاکستان پر اس پر وہ اپلائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, چاہے وہ معاشی معاملہ ہو یا چاہے وہ جنگ کے معاملات ہوں. اب آپ یہ دیکھیں انٹرسٹنگلی کہ اس وقت دنیا بھر کے اندر آئل کرائسس کی بھنک ہے, اور بالکل پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ اب تک سپلائی چینج کی ڈسرپشن نہیں ہوئی ہے. پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, اور اب کی رپورٹ یہ ہے کہ اپریل کے مہینے میں بھی جو ہے سیکیور ہے, مطلب لارجلی سیکیور ہیں آپ کے تیل کے ذخائر, یا جو تیل جو آپ نے درآمد کیا ہے, اور 20 جہاز جو آئے ہیں جس کے اندر اور بھی فیول کی چیزیں ہیں. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے, اس کو آپ دیکھیے. میں آپ کو اور چیزیں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک اور بہت ہی خوشخبری آئی ہے کہ 2025 کا تمام ریکارڈ ایک طرف اور 2026 کے مارچ کے مہینے کا ریکارڈ ایک طرف, یعنی یہ کہ 2025 میں جتنے جہاز, جتنے بحری, جتنے جو شپمنٹس تھیں جو ٹریڈ کے لیے ہوتی ہیں وہ پاکستان کے پورٹس میں آتی تھیں, وہ ٹوٹل 8000 تھیں ناظرین 2025 کے اندر. اور جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے مارچ میں پاکستان کے پورٹس میں اس 8000 سے زیادہ ہو چکا ہے, چاہے وہ کراچی پورٹ ہو, زیادہ اس میں کراچی پورٹ کے اندر برتنگ ہو رہی ہے, کراچی پورٹ کے اندر ٹرانس شپمنٹس ہو رہی ہیں اور یہاں پہ آیا جا رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اتھارٹیز اس گولڈن اپرچونٹی کو سمجھ رہی ہیں کہ جو کنفلکٹنگ ریجنز ہیں وہاں اب جہاز نہیں جا رہے, یہاں پہ ری روٹ ہو رہے ہیں, تو لہٰذا اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے معاشی مفادات کا تحفظ کیا جائے. ایک اور میں آپ کو اچھی خبر دیتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈیجیٹل اکاؤنٹ پاکستان کے ذریعے سے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پاکستان کے ذریعے سے یہ کہا ہے فارینرز کو بھی اور ایکسپیٹریٹس کو بھی کہ وہ آئیے پاکستان کے اندر اپنا پیسہ لے کے آئیے, کیونکہ کہیں نہ کہیں جو پیسہ جو باہر ہے بہت سے پاکستانیوں کا بھی ہے اور بہت سے فارینرز کا بھی ہے, جو کچھ خلیجی ممالک میں ہے, تو ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ وہ پیسہ اب سیف نہیں ہے, انویسٹرز وہاں سے پیسہ نکالنا چاہ رہے ہیں. تو غالباً یہ ریئلائزیشن ہمارے کچھ لوگوں نے کی ہے کہ یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم یہاں پہ گارنٹیز دیتے ہیں کہ آپ اپنی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے اپنے سیکیور کیجئے اور ہم آپ کے پیسوں کا تحفظ کریں گے. یہ ایک اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے میں نے فرسٹ ہفتے جو میرا انالیسس سٹارٹ ہوا کہ پاکستان از این انوملی, پاکستان از ناٹ اے نارم, اینڈ the rules and standards which are set on different countries regarding the international relations cannot be applied on Pakistan. کووڈ کے اندر بھی جب پوری دنیا بند تھی, پاکستان نے اپنے آپ کو شروع کے ایک ماہ بعد کھولنا شروع کر دیا, کام لوگ کرنا شروع ہو گئے, اور جو پروبیبلٹی تھی اموات کی وہ کم ہونا شروع ہو گئی. یہ بھی انٹرسٹنگ تھا, یعنی یہ ہے کہ ویسے ہی جو لاک ڈاؤن ہوتے ہیں یا جو ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کا یہاں پہ سو کالڈ, وہ تو مجھے کہیں کبھی آپ کو بھی کہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا, تمام مارکیٹس کھلی ہوئی تھی, سب کچھ تھا, سب کچھ ہوتا رہا اور کام بھی چلتا رہا, اور پاکستان کووڈ کے ذریعے سے بھی آگے نکل گیا. اور WHO نے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی تعریف کی کہ یہ جو کردار ادا کیا تھا اس وقت کی حکومت نے. بہت سے لوگ برا مان جائیں گے اس وقت کی حکومت کی تعریف کر رہا ہوں, تو کیا اگر آپ میں اس وقت کی حکومت کی تعریف کر رہا ہوں تو اب آج کی بھی موجودہ حکومت کی تعریف کر رہا ہوں. دیکھیے اس وقت جو بھی حکومت ہوتی ہے پاکستان کے اندر, کوئی بھی, اگر اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی, ہو سکتا ہے کسی اور کی حکومت ہوتی, تو پاکستان کے جو ریاستی مفادات ہے اس کا تحفظ سیاستدان بہت بہتر کرنا جانتے ہیں. وہ ایک افسوسناک بات ہے کہ اپنی سیاست کے لیے ایک دوسرے پہ الزام وہ لگاتے ہیں, وہ ایک الگ میٹر ہے, وہ جو کہ بہت ہی غلط ہے. تو اگر اس سچویشن کے اندر کوئی بھی ہوتا تو ہو سکتا ہے پاکستان کے مفادات کا تحفظ اسی طرح ہی کرتا جیسے ان کا حزب مخالف کرتا ہے. تو تعریف بنتی ہے, کووڈ کے دور میں تعریف بنتی ہے, اب کے دور میں ابھی بھی سمارٹ لاک ڈاؤنز کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے, مگر دیکھتے ہیں اس ویک جو ہے ہو سکتا ہے اعلان ہو جائے. جمعے کے روز وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے, انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 90 روپے کا اضافہ کر دیا جائے, ڈیزل کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر دیا جائے, لیکن بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے اس کو رد کر دیا ہے اور ہم نے جو ہے ڈیولپمنٹس جو اخراجات جو ہوتے تھے اس کی کٹوتی کر دی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے ڈیولپمنٹس کی جو ہے کٹوتی کر دی ہے, اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے عوام کو ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت احسان کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے پاکستان کے عوام پر, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا کفایت شعاری کا مظاہرہ کیجیے. خلیق قیانی صاحب جو کہ ڈان کے بہت ہی مشہور فائنانس رپورٹر ہیں, ان کی خبر چھپی ہفتے کے روز, اس کے بقول ان کا یہ دعویٰ ہے, ایک میٹنگ بلائی گئی فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب نے, تمام وزرائے اعلیٰ تھے یا صوبوں کے جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز تھے,
उनसे कहा गया कि जो फ्यूल सब्सिडी है, यानी ये जो ईंधन के लिए सब्सिडी दी जाएगी, उसके लिए आप ताउन कीजिए, अपने पैसे मिलाइए, जिसमें पंजाब ने मुखालफत की, सिंध ने मुखालफत की, और सूबों में बलूचिस्तान और केपी ने भी मतलब अगर खुल के मुखालफत नहीं की, मुखालफत भी अगर नहीं की तो हिचकिचाहट का इजहार किया। उनका कहना यह था कि अगर हम कीमतें कम कर देंगे तो लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं होगा, लोग समझेंगे वैसे ही तेल कम पैसों में मिल रहा है तो अपनी जिंदगी को वैसे ही जीता जाए। तो ये मेरी असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है। हो सकता है इस हफ्ते शायद पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए, शायद इस हफ्ते, क्योंकि अब ये वीकली रिव्यू पे आ गई है बात, और अगर वो बढ़ाई जाती है तो फिर जाहिर बात है कुछ किफायत शारी के, जो कि हुकूमत ये कह रही है कि हमने वैसे ही किफायत शारी के जो मामलात हैं वो शुरू कर दिए हैं, तो उसके अंदर मजीद इजाफा होगा। लेकिन अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब हमें बता रहे हैं कि सदर पाकिस्तान ने जो है वो जो है उनको जो प्रपोजल दिया गया था या वज़ीर आज़म की तरफ से कि हम जो है एक स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं, वो उन्होंने फौरन इसको रद्द तो किया है। अब की सिचुएशन के हिसाब से पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अपनी मार्केट्स को वो खुला रखे, बहुत अच्छी बात है। यानी ये कि पाकिस्तान मैनेज कर रहा है इस क्राइसिस को बहुत ही इफेक्टिवली, और परसों से सिंध भर में, पंजाब भर में स्कूल्स भी खुल रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी खबर है, ये भी बहुत अच्छी खबर है कि सिंध भर में, पंजाब भर में स्कूल्स खुल रहे हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस वैसे ही पाकिस्तान में नाज़रीन इतनी कोई कामयाब नहीं होती है, आपका भी होगा एक्सपीरियंस, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि अभी हम बहुत टेक से भी नहीं हुए हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बहुत सी क्लासेस स्किप भी हो जाती हैं। कोविड के दौर में जो हालात हुए और जो सारे मामलात हुए, उसका कहीं ना कहीं आगे जाके हमको मियाजा भी भुगत सकते हैं। बहरहाल आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। तो दुआ ये है कि मेरा मुल्क इस बहुत अच्छे तरीके से इस सब चीज़ों को लेके निकल रहा है। साथ साथ ईरान के हवाले से तमाम तर दुआएं हैं, लबनान के लिए दुआएं, तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ है। और इस वक्त मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का भी मेरे पास स्टेटमेंट आया, उन्होंने बहुत एक अच्छा और हौसला अफजा बयान दिया है कि हम ईरान के साथ हैं और कोई तफरकाबाजी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तमाम मुसलमानों ने तमाम तफरकाबाजी का खात्मा कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है। एक और खबर मैं देता चलूँ, ये कि एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर इसलिए बन गई है कि इस मैटर को किसी और तरीके से भी रिजॉल्व किया जा सकता था। वो ये कि नसीम शाह जो कि क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा कि उनके अकाउंट से एक ट्वीट की गई, एक मैसेज पोस्ट किया गया एक्स पर मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, जब वो PSL में इनॉग्रेशन सेरेमनी में आई थी, और उसमें बकौल जो उस मैसेज में ये था कि उनका ऐसा उनके साथ उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है जैसे किसी क्वीन को दी जाती है, जैसे किसी मलिका को दी जाती है। नसीम शाह साहब ने फरमाई मैंने नहीं किया था, उन्होंने उस पर अपोलोजाइज भी किया और कहा कि मेरी किसी मतलब मेरी सोशल मीडिया टीम की तरफ से ये हुआ है। उस अपॉलॉजी के बाद भी PSL का एक लॉ ये कहता है कि अगर क्रिकेटर कोई पॉलिटिकल कमेंट करता है तो वो वायलेशन है, तो उस पर फाइन भी लग सकता है, और फाइन लगा दिया गया है। 2 करोड़ रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है माफी के बाद भी। लेकिन मेरा तज्जिया यह है कि इस मामले को नजरअंदाज भी किया जा सकता था, नजरअंदाज भी किया जा सकता था। आप बुला के आप थोड़ा सा उनको उनकी सरजनिश करते थे, लेकिन थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया। बहरहाल ये आपके फैसले हैं, आप लोग बड़े लोग हैं। तज़मीन जावेद को खबर से तज़ीह तक से इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।